नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका 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 नस्तईन। मैं निदाली मुबीन नज़र, मैंने आज दस्तरखान लगाया 12 इमाम 14 मासूमीन का, और मैं कैंडल मैंने ऑन किया, और जब तक ये कैंडल जल रही है हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ते रहेंगे, और कैंडल के बुझने तक हम इस तस्बीह को कंटिन्यू रखेंगे ताकि पता चल सके कि मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन मोहम्मद आले मोहम्मद की जो हमने दावत की है वो हमारे घर में उन्होंने आके दावत कबूल किया। और हर किस्म की मुश्किल और परेशानी को दूर करने के लिए ये दस्तरखान लगाया जाता है, और ख़ास करके घर में रिज़्क़ के लिए, लड़ाई झगड़े फसाद ख़त्म करने के लिए, दुनिया की कैसी भी मुश्किल आपके सर पे क्यों ना आ गई हो, आप बहते हुए समंदर के तूफ़ान में, टोर्नेडो में, या कैसे भी ज़लज़ला में, कोई भी आफत अगर आप पर आ गई है और आपको लगता है कि कोई मुश्किल अब आपको इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ़ एक छोटा सा दस्तरखान 12 इमाम 14 मासूमीन का लगा के मोहम्मद आले मोहम्मद के घराने को दावत दें, और एक कैंडल जला के 2 रकत नमाज दावत 12 इमाम 14 मासूमीन को पहले 2 रकत नमाज एक दिन पहले पढ़ के दावत दें, और दूसरे दिन इसी तरह मसल्ला बिछा के जो हस्बे तौफीक आप दे सकते हो, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, 1 मोमबत्ती जलाकर, अगरबत्तियाँ, और जो आपको हस्बे तौफीक हो। मुझे तो आलू गोश्त पसंद है क्योंकि नबी पाक को आलू गोश्त पसंद है, हमने सालन में वो रखा है, थोड़ा सा फ्रूट रखा है और खीर वगैरह रखी है। अभी यहाँ पे हमने ये चावल रखे हैं दूध वाले, इस पे पंजे का इंशाल्लाह निशान आएगा। तो हमारी कुछ यहाँ पे मेरे जानने वाली हैं आप भी, तो मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगी, उनकी कोई मुश्किल थी। पहले मैं जब करबला से आई तो मैंने दस्तरखान लगाया था, तो मुझे नहीं पता था कि मौला को मेरा दस्तरखान इतना पसंद आएगा कि मैं 3 दिन बाद फिर लगा लूँगी। अब मैंने 3 दिन पहले बुध वाले दिन लगाया था, क्योंकि शबे मंगल और शबे आगे दिन बुध का हो, तो इमाम ज़माना के आने का मतवक्का देना है, और मैंने इसलिए शबे मंगल ये दस्तरखान लगाया था, और आज इतवार को फिर मेरा दस्तरखान लगा, और दिल में खुशी भी है, इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई। जब मैंने अपना दस्तरखान लगाया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने वो दावत मोहम्मद आले मोहम्मद को दी थी, और मैं चाहती थी कि मैं और वो ही रहे। लेकिन मौला शायद चाहते हैं कि आप लोगों को भी ये चीज़ पता चले कि दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग, बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें परेशान हैं, बहुत से भाई लोग अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, हज़ारों तरह की मुश्किल और परेशानियाँ हैं। तो कैसी भी मुश्किल और परेशानी हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद आले मोहम्मद से रजू करें, 12 इमाम 14 मासूमीन से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पाक को रजू करें। घर में छोटा सा ही दस्तरखान लगाएं और उनको खाने पे दावत दें। हम कभी भी किसी को दावत पे बुलाते हैं, कभी ये नहीं ख्याल करते कि अपनी ज़िंदगी में, साल में, महीने में एक दावत हम नबी पाक को दें, और उन्हें कि मौला आप हमारे घर में आके खाना तनावल बागुसू होके, बागुसल होके, घर को, कमरे को पाक साफ़ करके। तो आप ये छोटा सा दस्तरखान लगाएं। मेरा भी देख लेंगे, छोटा सा ही दस्तरखान है, कोई मैंने बहुत बड़ा दस्तरखान नहीं लगाया, छोटा सा ही लगाया है। और साथ मैंने रोज़ा रखा है, क्योंकि अभी मैं मौज़ा पढ़ूँगी चटपट बीबी का और मौला इमाम ज़माना का जो मैं पढ़ने लगी हूँ। तो उसके बाद जब तक ये कैंडल जल रही है उसके बाद हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और या ज़ुल जलाली वाल इकराम की तस्बीह को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये तकरीबन घंटा, 1.5 घंटे, 1 घंटे का ये प्रोसीजर है, इतनी लंबी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सकेगी। तो जब मैं मौज़ा पढ़ने लगूंगी तो तब मैं आपके साथ ये कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं मौज़ा पढ़ने लगी, उसके बाद ज़ियारत शुरा पढ़ूँगी, और तब तक मेरी ख्याल तो है कि कैंडल काफ़ी हद तक नीचे चली जाएगी। तो मैं मौज़ा शुरू करती हूँ, आप लोग भी साथ कंटिन्यू हो जाएं, और इंशाल्लाह आप ये मौज़ा खुद देखिएगा कि कैंडल सारी जल जाएगी और नीचे ज़रा सी भी मोम, इस जगह पे ज़रा सी भी मोम नहीं बचेगी। ये कैंडल अभी काफ़ी देर से जल रही है, काफ़ी बड़ी कैंडल थी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चटपट बीबी की कहानी।
ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودبی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں شوہر کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا اور یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ زیادہ تر تو فاقوں سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر اور صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر گزرتی گئی اور ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل میں محلول رہتا کہ بعد ان کے نسل باقی رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائی اور پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس کا تم کو غم بھی نہیں۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہوگی؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی، اس عمر میں بھی اولاد سے محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کر، خداوند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مردہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے اور بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی۔ بی بی نصرانی نے فوراً کہانی مان لی۔ خداوند تعالیٰ نے 9 مہینے کے بعد ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا اور اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ بی بی نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا اور فکر مند ہوئی کہ منت کیسے پوری کرے۔ ضعیفہ بی بی سے ترکیب تو پوچھی نہ تھی، جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت نے ان کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کر رہی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئیں، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی۔ اب آپ بتلائیں کہ منت کس طرح اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگوا لو، کہانی جو کہوں اسے بغور سن لو، ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، سننے والے کو 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنا شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا اور کہا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے پادر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے، جناب سیدہ علیہ السلام نے دسترخوان لگایا۔ محسن پاک باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جب پیغمبر اکرم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان کل اسی طرح میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور کہا، بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب نے کھانا تناول فرمایا۔ واپس جانے لگے تو مولا حسن علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمایا۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا حسن تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب نے کھانا تناول فرمایا۔ واپسی کا ارادہ ہوا تو مولا حسین علیہ السلام نے نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولا، نانا جان کیا مجھے محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ گئے اور فرمایا، اچھا حسین بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ چنانچہ حسب دستور سامان خردنوش میں فراہم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانا تناول کھا کر فراغت پا کر رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے آئیں اور دستہ بدست عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنیز بھی آرزو مند ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر لی اور اتفاق سے فضا کو سامان خردنوش مہیا نہ ہو سکا۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی، مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان مبارک کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو چکے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے حبیب خدا آج آپ کا افطار فضا کے گھر پر۔ رسول خدا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچے، فوراً روانہ ہوئے، دروازے پر جا کر دستک دی، بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پارہ جگر بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ علیہ السلام آواز پہچان کر فوراً دروازے پر آئیں، پر اس قدر متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ آج افطار کے لیے گھر پر کچھ نہ تھا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹی کو بولے، اے پارہ جگر فاطمہ آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ امیر المومنین نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا تو نے رسول خدا کو کھانے پر مدعو کیا اور کسی سے ذکر نہیں کیا؟ فضا نے جواب دیا، امیر المومنین مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس لیے تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا کہ خود انتظام کر لوں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور فوراً دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے
خالق، اے بلندی اور پستی، تو میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے ہی حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے میں تجھے تیری ہی کبرائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل سے مجھے سرخرو فرما۔ ابھی فضا یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا اور فضا نے پہلو میں دیکھا تو خوان نعمت رکھا تھا۔ فوراً خوان میں لے کر حاضر خدمت ببرکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم مرتب نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ فضا تو نے یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فضا نے جواب دیا، جس کے بھروسے آپ کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی کہ یہ کھانا تلام جنت سے آیا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج پروردگار بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پاک ہستیوں کے تمام مومن و مومنات کی ہر مشکل اور مراد کو انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما، آمین ثم آمین۔ اور دوسرا موضوع میں نے پڑھا تھا امام صاحب رسول الزمان کا، تو میں یہ بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی تسبیح کو کنٹینیو کروں گی۔ میں یہاں پہ نا موضوع کو تھوڑی دیر کے یہ ویڈیو کو نا روک دوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاجل فرجہم، ادھر ہی رکھنا، ٹھیک ہے؟ موضوع امام صاحب رسول زمان۔ متوکل عباسی کا زمانہ تھا، محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے اور اپنی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے اعلان کی منادی کرا دی کہ دربار عام و خاص لگائے، یہاں تک کہ تمام عمرہ اور عرضا کا ہجوم اس کے دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش نظر علی کے ماننے والوں کو تکلیف دی جائے اور ان کا خاتمہ کر دی جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے پاس ایک وزیر نے آ کر کہا، میں بادشاہ کو تنہائی میں ایک سوال بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وزیر کی التجا قبول ہوئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک انار کا درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ بنا ہوا ہے جس کے اندر چاروں یاروں کے نام کندہ ہیں۔ انار جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک انار کے اوپر سانچہ چڑھا دیتا ہوں جس سے قدرتی طور پر پھل کے اوپر نام کندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی کو دیا گیا اور سب سن کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو، لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا گیا کہ 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے اور محبان علی کے بھی 3 بڑے قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت ہی متقی پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ وچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے مشکل آسان ہونے کے لیے کا کوئی امکان ہو، اور انتہائی عاجز انکساری کے ساتھ اپنے ہادیہ برق امام صاحب رسول زمان کو پکارا جائے تاکہ موضع نمائی ہو اور ہماری مشکل کشائی۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کر کے ننگے پاؤں اور آستینیں الٹی کر کے آہ گزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عجز و انکساری کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات جب تیسرا سردار جو پہلے 2 سرداروں سے زیادہ پرہیزگار اور متقی تھا، اس نے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ عمل کیا اور بہت زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کی اونگ لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور بزرگ نورانی صورت چمکیلا لباس پہنے نظر آیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ نہ پہچانا تھا لہٰذا اس نے کہا، ما سوئے آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج، میں اپنی حاجت کسی کو نہ بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس سے پھر مخاطب ہوئے اور فرمایا، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ حالت تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے محبان اہل بیت پر سوال کیا ہے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کو ایسا پھل لگتا ہے کہ جس کے اوپر چاروں یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے اپنا سر ان کے قدم اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ ان کی زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں بادشاہ کے فلاں وزیر کے گھر بالا خانے کے اندر ایک الماری میں تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس قسم کا ایک سانچہ بنا ہوا ہے جس کے اندر چاروں یاروں کے نام کندہ ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے، جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر نشو نما ہونے کے مطابق تمام اناروں پہ چاروں یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی چابی ہر وقت اپنے حفاظت میں رکھتا ہے۔
آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزمان اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دینا, تالا خود بخود کھل جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا. آپ اصرار کریں. وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ غائب ہو گئے, مگر ان کی نور کی شعائیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں. بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس اپنے دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا موضوع کہہ سنایا. محبان علی نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل کے جانب پہنچے. بادشاہ نے سب کو محل میں جمع طلب کر لیا. محبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ کے فلانے وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں. بادشاہ نہ مانا, لیکن اس کو ماننا پڑا کیونکہ امامت کا حکم تھا. اس لیے بادشاہ نے وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا. چنانچہ بادشاہ اور وزیر اور عام رایا وزیر کے گھر کی طرف چل دیے اور مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے کہا تو وزیر نے فوراً انکار کر دیا. الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانے پہنچے اور الماری سامنے رکھی تھی. وزیر نے پوری کوشش کی کہ جلدی سے الماری سے وہ سانچہ نکالے. باقی سب لوگوں نے اسے پکڑ لیا جو سردار تھے. انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا ہی تھا کہ تالا دھڑم سے نیچے زمین پر جا گرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. اور سردار نے الماری کھول کر تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا, دیکھیے اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے اور یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے. جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی نشو نما پا کر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اس پر چاروں یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں. امام زمانہ کا یہ موضوع دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رایا عام و خاص محبان اہل بیت بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. اے پروردگار با طفیل حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے تمام مومن و مومنات کی ہر مراد کو مشکل کو آسان فرما اور ہر جائز حاجت انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما. آمین ثم آمین. اے رب دو جہاں پر اتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا, محفوظ رہی ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے, بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے. مولا تجھے عابد کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. مفلس پہ ہو زر و لالہ جوہر کی بارش, مقروض کا قرض ادا غائب سے کر دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر دے. مولا تجھے غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جو بیویاں روتی ہیں بیاد علی اصغر, ان بیویوں کی گود کو آغوش کو اولاد سے بھر دے. بی بی باجی آسیہ کی اولاد کو بھی ایک فرزند علی اصغر کا غلام عطا فرما دے. قسمت کو خاک شفا بخش دے. مولا میں یہ نہیں کہتی مجھے کوئی لالو گوہر دے. آنکھوں کو دکھلا روزہ مظلوم کا منظر, قدموں کو نجف تک خزانے سفر دے. مولا ہر مومن و مومنات کی, ہر جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, سچا عشق رکھتا ہے, اسے کربلا کی زیارت نصیب فرما. اسے مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. مولا ہر بچی کو اس کے شوہر کے ساتھ کربلا کی زواری نصیب فرما. مجھے اربعین کی زیارت نصیب فرما. مولا مجھے بابا مولا حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرما. مجھے نجف میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں, وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. مولا خیرات درشا نجف چاہیے مجھ کو, سلمان و ابوذر کی طرح کوئی ہنر, دلی حسرتی تمنا ہے میری. مبین کو بھی فاطمہ بی بی فضا کی طرح فاطمہ تو زہرا کی کنیزی عطا کر دے. صحراؤں میں عابد کی مسافر کے سلے میں, ہر ایک مسافر کو سمردار شجر دے. جس در کے سوالی ہیں فرشتے بھی بشر, دی آوارہ منزل ہوں مجھے بھی وہی در دے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پر مگر آنچ نہ آئے. ہو پرچم عباس کا سایہ ہمارے سر پر, اپنی یہ دعا ہے اسے بھرپور اثر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج جلالی والی کرام یا ذوالجلالی 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 والی کرام تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ لاڈ سے ختیجہ کہتی تھی لاڈ سے ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے خاک پر چلی ہے فاطمہ آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ لائلہ جھومنے لگا لائلہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اے لگتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے اے لگتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے تو آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بکی میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا تو رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ گرا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا تو ہے ویران جنگل میں تو ہے ویران جنگل میں تجھے جنت بنا دوں گا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا سنا ہے کہ نہ بدلے گی تیری تقدیر کہتے ہیں سنا ہے کہ نہ بدلے گی تیری تقدیر کہتے ہیں تیری تقدیر بدلوں گا مجھے شبیر کے
میں تیری پیاس اکبر کے لہو سے بھی مٹا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ میں اصغر ساتھ لایا ہوں، میں صغرا چھوڑ آیا ہوں، میں اصغر ساتھ لایا ہوں، میں صغرا چھوڑ آیا ہوں، اسے شادی پہ بلاؤں گا، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، میں تیری پیاس اصغر کے لہو سے بھی مٹا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا، مجھے کربل بلا مولا، مجھے زندہ دکھا مولا، میں دیکھوں وہ پتھر جہاں کٹا تھا سر تیرا مولا، کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل بلا لوں گا، کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل دکھا دوں گا، تو ہے ویران جنگل میں، تو ہے ویران جنگل میں، تجھے جنت بنا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے مولا، چھوٹا سا دسترخوان لگائے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آسیہ باجی کی جو مشکلات ہو، جو پریشانی ہے مولا، ان کو قبول و منظور فرما۔ میں پہلے دعائیں مانگ چکی ہوں مولا، اب صرف دعا اس لیے مانگ رہی ہوں کہ یہ ویڈیو جو اس توسل سے جو دعا مانگے مولا، ابھی آپ دیکھ لو کہ یہ معجزہ ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کینڈل جلائی تھی، نیچے تک آ گئی، اور نیچے یہ پیچھے بیٹھو سے آپ شہادت لے سکتے ہو کہ نیچے موم نہیں جمی، ورنہ آپ موم بتی جلاؤ اور موم جم جاتی ہے، نیچے دائرہ سا بن جاتا ہے۔ یہ میرے مولا کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مشکل و پریشانی میں ہوتے ہیں اور مولا کا دسترخوان لگا کے 2 رکعت نماز شکرانے کی کر کے موم بتی جلا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ذوالجلال والاکرام کی تسبیح نکالتے رہتے موم بتی کے بجھنے تک، نیچے موم جمع نہیں ہوتی، اور یہ شہادت ہے کہ 12 امام 14 معصومین نے گھر میں حاضری کی ہے اور آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ اور صرف آج میں نے ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ جو اس ویڈیو کے توسل سے دعا مانگے اور مشکل حل ہو جائے۔ دنیا میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے مولا، اس دسترخوان پہ میرے 12 امام 14 معصومین بیٹھے ہیں، میں ساروں سے التماس کرتی ہوں، کنیز ہوں، التماس کرتی ہوں، میری بی بی فاطمہ تو زہرا کا بقیہ میں حرم شریف تعمیر ہو جائے، میرے بی بی کا حرم شریف تعمیر ہو جائے مولا۔ انہوں نے میری بی بی کے ساتھ بہت ظلم کر دیا، میری بی بی کا حرم گرا دیا مولا، 1 صدی ہونے کو معجزہ دکھا دو مولا، میری بی بی کا حرم سجا دو مولا، میری بی بی کا حرم، مدینے میں عورتوں کو جانے کی اجازت دو کہ بی بی سے مل سکے مولا، ہماری دعاؤں پہ قبولی، ہر مشکل و پریشانی کو حل فرما دو مولا، پاکستان کی حفاظت فرما رہے ہیں مولا،
ہمیں آپ کی ضرورت ہے مولا. وقت کے امام صاحب الرسول زمان آپ جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو جائے مولا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے مولا. ہم آپ کو جھوٹے عریضے نہیں دے رہے. ہم وقت تیار ہے مولا. ہم آپ کو جھوٹے عریضے نہیں دے رہے. ہم کوفی نہیں ہے مولا. ہم کوفی نہیں ہے مولا. ہمیں آپ کے آنے کی انتظار ہے مولا. ہم آپ کے منتظر ہیں مولا. جس طرح میرے دسترخوان پہ ہے مولا, آپ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے مولا. سرداب سے آپ غیبت خانے کا پردہ ہٹا کے آ جائے. میں نے فاطمہ تو زہرا کی منقبت اس لیے پڑھی ہے کہ میرے 12 امام 14 معصومین سب کو جناب فاطمہ تو زہرا سے بہت پیار ہے اور مجھے ان سے بہت پیار ہے مولا. غازی عباس بی بی ام البنین کا دیا ہوا وعدہ نہ بھولنا. ہماری مدد کو آ جائے مولا. اپنی بیبیوں کے صدقے میں ہماری مدد, جس نے جہاں پہ جو حاجت دل میں مانگی, جو میں ہمارے منہ پہ مانگی, جو دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں, جو یہ حاجتوں کو سن رہے ہیں مولا, 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں مولا, سب کی مشکل حاجتوں کو پورا فرما مولا. پیچھے بچی بیٹھی, اس کے نصیب کھول دو مولا. جن کی بچیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں مجھ سمیت سب کے نصیب کھول دے میرے مولا. اکبر کی جوانی کا صدقہ, بی بی سغرا کے ارمانوں کا صدقہ مانگتی ہوں, ہمارے ارمانوں کو پورا کرتے. بڑا سارا گھر عطا فرما مولا. مجھے ایک حجرہ سکینہ بنانا ہے جہاں میں حجرہ بیبیوں کو بی بی سکینہ کی بالیاں دے سکوں, زواری بنا سکوں مولا. مجھے بطیق زہرا بنانی ہے کہ مولا میں غریب بچیوں کو بی بی فاطمہ تو زہرا کی طرف سے لہنگے دے سکوں. اے میرے مولا, میں بی بی کی طرف سے شادی کے جوڑے تقسیم کرنا چاہتی ہوں اور مولا میری حسرتوں کو آپ, میرے باطن کو آپ جانتے ہو کہ مجھے عزاداروں کو زوار بنانے کا اور عمرہ کروانے کی ایک دلی حسرت ہے. میری ان حسرتوں کو پورا فرما دو مولا. ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھو. شیعان حیدر قرار کو میرے محمد آل محمد کے دنیا میں جہاں جہاں وفادار ہے, جہاں وفادار ہے, جس فرقے میں ہمارے دین اسلام میں فرقے بازی کو ختم فرما کے محمد سچے مسلمان بنا دو اور سچے حسینی غلام بنا دو مولا. میرے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے مولا. میرے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد